बड़ी ज़बरदस्त दुआ की और उसमें उन्होंने बड़ी शादमानी का और बड़ी खुशी का इजहार किया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये जो इतवार की हमारी हफ्तावार इबादत होती है, ये भी खुदा की तरफ से हमारा बहुत बड़ा इनाम है, एक अजर है, एक एहसास है। और जो लोग बिलाशुबा ये इबादत करते हैं उनके सारे बोझ उतर जाते हैं, क्योंकि जिसकी हम इबादत करने के लिए आते हैं उसी का वादा है कि थके वहाँ तो बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और सर यहाँ मौजूद है, मैंने पहले भी ये कई दफ़ा ये बात दोहराई है कि अगरचे हम संडे के रोज छुट्टी करते हैं, लेकिन बेसिकली संडे जो है वो हफ्ते का पहला दिन है। क्यों सर जी ऐसे ही है, ये नई शुरुआत का दिन होता है कि 7 दिन आप जो एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं, जो टेंशन परेशानियां डिप्रेशन हैं उनको आप खुदावंद के मज़बा पर रख दें, उतार दें सारे बोझ को, ताकि खुदावंद नया जोर नई कुव्वत दे दे। आप औकाबों की मदद सारे नौ जवान हो जाएं और ईमान की दौड़ में पहले से ज़्यादा तेजी के साथ दौड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए कलाम खुदा में से जो हवाला हमारे लिए बाद में तलावत किया गया, दूसरी तलावत में से उसकी 16वीं और 17वीं आयत को आपके साथ पढ़ता हूँ। लिखा है कि तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर जाहिर हो, और रब हमारे खुदा का कर्म हम पर साया करे, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क़याम बख्श। हाँ, हमारे हाथों के काम को क़याम बख्श दे। आमीन जी। मेरे से तो हम 16वीं और 17वीं आयत को थोड़ी देर के लिए देखेंगे। जब 16वीं आयत में लिखा है कि तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर जाहिर हो, तेरा काम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर जाहिर हो। तो आज आप जानते हैं कि आज की जो शुक्रगुजारी की इबादत है वो बिलखसूस बच्चों की सरफराजी के हवाले से, कामयाबी के हवाले से है, और भाई यूसुफ के नन्हे शहजादे अयान के तलक से, शुक्रगुजारी के तलक से है, उसकी बैप्टिज्म के तलक से है। तो इसलिए आज हम कलाम मुकद्दस में से इसी बात से थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि खुदा का कलाम औलाद के तलक से, बेटों बेटियों के तलक से, खुदावंद के काम के तलक से, जलाल के तलक से हमें क्या सिखाता है। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है मसीही बच्चों के तलक से कि अपने बच्चों को अकीदत की नजर से देखो, अपने बच्चों को अकीदत की नजर से देखो। इनमें पतरस भी, पालूस भी, यूहन्ना भी, याकूब भी है। इनमें पतरस भी, पालूस भी, यूहन्ना भी, याकूब भी हैं। मेरे चीजों, जब हम इस ज़बूर को देखते हैं, 90 ज़बूर आप जानते हैं बड़ा मशहूर व मरूफ है, और मज़ामीर में ये ज़बूर जो है वो मर्द खुदा मूसा का ज़बूर है। और जब आप इसके टाइटल पे जाते हैं, शुरू में ही लिखा हुआ है 90 ज़बूर के कि मर्द खुदा मूसा की दुआ है। और हम जब इसको देखते हैं तो बेसिकली इस ज़बूर के 4 हिस्से हैं, और आप जानते भी हैं इस ज़बूर से अक्सर लोग वाकिफ हैं, क्योंकि मैं कई दफ़ा ये बात बड़े दुख के साथ कहता हूँ, हमारी बदबख्ती है, कमज़ोरी समझ लें कि हमने कई ज़बूर जनाजों के लिए वक्फ कर दिए। जैसे वो बुजुर्ग अयूब की बड़ी खूबसूरत आयत है, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। हर रोज हमें कहने की जरूरत है, लेकिन हमें वो जनाजे में याद आती है, हालांकि वो बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। तो यहाँ पर भी ये ज़बूर जो 90 मूल जनाजों में सुनने को मिलता है, लेकिन जब आप इसको गौर से पढ़ते हैं तवज्जो के साथ, तो खुदावंद के बड़े जबरदस्त वादे इस ज़बूर के अंदर लिखे हुए हैं। पहले हिस्से में सारी इज्जत और ऑनर खुदा के नाम को दी जा रही है। खुदा का बंदा कहता है कि यार पुश्त पुश्त तू ही हमारी पनाह गा रहा है, इससे बेशतर के पहाड़ पैदा हुए, या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। तो सबसे पहले ये बयान, और बाइबल मुकद्दस में आपको अक्सर ये कहता हूं कि जब हम बाइबल मुकद्दस को खोलते ही हैं, शुरू में ही सबसे पहले बाइबल मुकद्दस की पहली किताब, उसका पहला बाब, पहले बाब का पहली आयत और पहली आयत का पहला लफ्ज़ ही खुदा है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को बनाया। तो ये बिला वजह नहीं रखा गया। बाइबल स्कॉलर्स ये कहते हैं, बाइबल ये कहती है, यहाँ पर खुदा ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है। इससे पहले कि आप कलाम को पढ़ें, सबसे पहले खुदा अपना इंट्रोडक्शन देता है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, कि खुदा इस कायनात का खालिक और मालिक है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। और बाकी सारी बाइबल जो उसकी तफसीर और तशरीह में ही लिखी गई है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, यहाँ पर भी यही बात कही है, वो पुश्त पुश्त हमारी पनाह है, सुकूनत गाह है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा कला है, वो हमारी सिपर है, वो हमारी डाल है, वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा बाप है, मुनज्जी है, नजात दहिंदा है। दूसरे हिस्से में इंसान की बेसुमाती की तरफ बात की गई है कि वो हजारों साल भी जीता है तो भी उसे मरना है।
خدا کے نزدیک 1000 سال کا دن جو ہے وہ بھی میرے سے تو 1000 سال جو وہ بھی ایک دن کے برابر ہے. سو خدا کا کلام کہتا ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ مختصر ہے، فانی ہے، اور اگلے حصے میں جا کے انسان کے دکھوں کا بیان کیا گیا ہے کہ جن میں سے وہ گزرتا ہے. اور میرے عزیزو پھر اس کے بعد جب ہم آخری حصے میں جاتے ہیں، اس دعا کا جب ہم تسلسل دیکھتے ہیں، آخر پہ جا کے وہ نقطہ اور عروج پہ پہنچ جاتا ہے. اور یہاں 12ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک خالصتاً خدا کے بندہ کی وہ مناجات ہیں، وہ دعائیں ہیں جو اس کے دل سے نکلی ہیں، اور انہی میں سے یہ ہے کہ خداوند تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو. میرے عزیزو جب ہم اس زبور کے بیک گراؤنڈ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا کا بندہ خدا کے توسط سے خدا کے لوگوں کو ملک مصر سے نکال کے لایا، اور جب وہ اس سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے، بیابان کے اندر تھے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بہت جلد وہ خدا کو بھول گئے. اور یہاں تک کہ جب خدا کے لوگوں میں سے چند کو بھیجا گیا کہ وہ ملک کے اندر جائیں، کنعان کی صورتحال کو معلوم کر کے آئیں، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان میں سے بہت ساروں نے بڑی حوصلہ شکن رپورٹ پیش کی، لوگ اس سے ڈر گئے، گھبرا گئے. لیکن یشوع اور کیلب خدا کا کلام بیان کرتا ہے انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیا. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے لوگ دلی طور پر پریشان ہو گئے، ڈر گئے، خدا کی نافرمانی کرنا شروع ہو گئے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے چنانچہ 40 دن جو تھے ان کو اس سارے سروے کے لیے لگے تھے ملک کنعان کے، چنانچہ خدا نے 40 دنوں کو 40 سالوں میں بدل دیا، اور وہ سزا کے طور پر وہاں پر رہے، وہاں پر مرتے رہے، کبھی جنگوں سے، کبھی سانپوں کے ذریعے سے بھیجی جانے والی وبا کے ذریعے سے. چنانچہ خدا کا بندہ دیکھتا ہے، بزرگ موسیٰ جب اس ساری سچویشن کو دیکھتا ہے تو لا محالہ اس کا دھیان جو اس بات کی طرف چلا جاتا ہے کہ انسان بالآخر فانی ہے، اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے. کیونکہ جو لوگ وہاں سے نکالے گئے تھے ان میں زیادہ تر لوگ 20 سال کے تھے اور باقی 40 سال یا اس سے کچھ اوپر تھے. اسی لیے کلام کے اندر یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ان کی نافرمانی کی وجہ سے خدا نے یہ کہا کہ نسل نو جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہوگی، اور جو 40 سال سے بڑے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہیں مریں گے. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو 40 سال والے لوگ تھے، 40 کے لگ بھگ جن کی ایج تھی، جب 40 سال اور گزرے تو وہیں پہ خدا کے کسی خوبصورت خادم نے بڑی زبردست بات کہی. اس نے کہا کہ جب خدا کے لوگ ملک مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں سر نظر آتے تھے، لیکن جب وہ بیابان سے نکلے تو وہاں لاکھوں کی تعداد میں قبریں نظر آتی تھی. وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے. لہذا خدا کا بندہ ایک انسان ہوتے ہوئے ان پر ایک طرح کا غم بھی کرتا ہے، اور خدا کا نبی ہونے کے حوالے سے ہمیں بہت بڑا ایک عرفان بھی دیتا ہے، ایک شعور بھی دیتا ہے، ایک آگاہی بھی دیتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ جتنے برس کی بھی ہے بالآخر ختم ہو جائے گی، اور اسے اپنے خالق کے حضور جا کے پیش ہونا ہے. ظاہری طور پہ زبور کے اندر پہلے، دوسرے اور تیسرے حصے میں ایک مایوسی کی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن میرے عزیزو جب ہم اپنے نجات دہندہ کی طرف دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ مایوسی اور شادمانی میں خوشی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہے. اسی لیے خوشخبری دی گئی کہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. چنانچہ جب خدا کا بندہ دیکھتا ہے، بزرگ موسیٰ دیکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ وہ اب کنعان میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ خدا کے حضور ایک دعا کرتا ہے، استدعا کرتا ہے. اور اس دعا میں سے آج جو حصہ ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا بندہ اپنی نسل کو دیکھتا ہے، خدا کے لوگوں کو دیکھتا ہے، خدا کے خادموں کو دیکھتے ہوئے خدا کے حضور ایک استدعا کرتا ہے. اور وہ استدعا کیا ہے کہ تیرا کام تیرے بندوں پر اور اے خدا تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو، تاکہ لوگ جان جائیں تو ہمارا خداوند ہے، ہم تیرے لوگ ہیں. میرے عزیزو جب ہم جلال کی بات کرتے ہیں بائبل مقدس کے اندر یہ بڑا زبردست لفظ ہے، بڑا بابرکت لفظ ہے، بڑا شاندار لفظ ہے. اور خدا کی ذات کو بیان کرنے کے لیے دونوں آہود میں یہ کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے.
جلال کا لفظ جو ہے جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں اور نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں دونوں میں ہی ایک معنی میں استعمال کیا گیا ہے. یہ بنیادی طور پر خدا کی بڑی بڑی صفات کے لیے، خدا کی بڑی عظمت کے لیے، خدا کی بزرگی کے لیے، خدا کے جلال کے لیے، خدا کی شان و شوکت کے لیے، خدا کے جوہر کے لیے، خدا کی ذات کے لیے یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس کا ظہور بھی کلام مقدس کے اندر جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے. کہیں نور کی صورت میں، کہیں آگ کی صورت میں، کہیں روشنی کی صورت میں. میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے جلال کو نمایاں کیا گیا. کلام مقدس میں جب ہم بزرگ موسیٰ کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے لوگوں کو شریعت دینے کا فیصلہ کیا، اپنے بندہ کو اپنے پاس بلایا، کلام میں لکھا ہے کہ 6 دن وہ خدا کے ساتھ وہاں پہ رہتا ہے اور پھر 7ویں دن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جلتی اور بھسم کرنے والی آگ کی صورت میں خدا کا جلال جو ہے اس پہاڑ کے اوپر انہیں نظر آیا. میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے. اسی بزرگ موسیٰ کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے حورم کے میدان میں تھا، وہاں پر بھی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا جلال جو ہے وہ جلتی ہوئی جھاڑی میں اسے نظر آتا ہے. سو خدا نے اپنے جلال کو، اپنی بزرگی کو، اپنی برکت کو، اپنی انوائنٹنگ کو، اپنی جو عظمت ہے اس کو مختلف ذرائع کے ذریعے سے انسان پر ہمیشہ ظاہر کیا ہے. اور بڑی ترتیب کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں کہ خیمہ اجتماع میں خدا کا ابر جو تھا وہ چھایا رہتا تھا. خدا کا کلام بیان کر دن کے وقت بنی اسرائیل کے جو ہم سفر تھا وہ بادل کا ستون تھا جس میں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا، اور رات کو آگ کا ستون نظر آتا. خدا کا کلام بیان کرتا خیمہ اجتماع پر ابر ہمیشہ ٹھہرا رہتا. اور جب ہیکل تعمیر کی گئی تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کی اسی بزرگی کا، اسی عظمت کا، اسی شفقت کا، اسی محبت کا اس قدر اظہار ہوا کہ کاہن اس جلال کے مارے ہیکل کے اندر خدا کے حضور کھڑے نہ رہ سکے. میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو، آج اس احساس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے کبھی تو ایک جھاڑی کو اپنے لیے استعمال کیا، کبھی پہاڑوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے بادل کو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے استعمال کرتا ہے، آگ کو استعمال کرتا ہے. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ہیکل کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوا. اور پھر یہ بھی لکھا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے خدا نے اپنا جلال جو ہے وہ زمین پر ظاہر کیا. میرے عزیزو، جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ کے نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے جلال کا کامل، اتم اور حتمی مکاشفہ جو ہے وہ اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے جلال میں نظر آتا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا جلال. تو پتہ کیا چلا کہ بزرگ موسیٰ کے نزدیک یہ جلال، خدا کا یہ کام اس قدر اہم ہے کہ وہ چاہتا ہے، استدعا کرتا ہے کہ میں تو کینان کے اندر، میں تو وعدہ کی سرزمین میں نہیں جا سکتا. اے میرے باپ، آسمانی باپ، کرم کی نظر کر، تیرا کام، تیری وہ خدمت، وہ اعزاز جو تو نے مجھے بخشا ہے وہ میری اولاد پر، میری نسل پر ظاہر ہو، تاکہ لوگ جان جائیں کہ یہ تیرے وارث ہیں اور تیرے لوگ ہیں. میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ تیرا کام تیرے بندوں پر، تیرے خادموں پر، تیرے بیٹوں بیٹیوں پر ظاہر ہو. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو. یہاں پہ جو کام ہے یہ بیسیکلی اس خدمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس توڑے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس اعزاز کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے لیے خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کو بلایا تھا، انبیوں کو بلایا تھا، نبیوں کو بلایا تھا، بادشاہوں کو اور نذیروں کو بلایا تھا. میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اور اس کے بعد خدا کا کلام میں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ جو خدمت کا اعزاز، خدا کے حضور چلنے کا اعزاز اور اس مشن کا اعزاز جو ان لوگوں کو دیا گیا، اس کی ان بچوں، اس نسل کے ذریعے سے خدا اس اعزاز کو تسلسل دینا چاہتا ہے، تسلسل میں رکھنا چاہتا ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا اور یہی خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ کی خواہش اور دعا ہے، میرے دل استدعا ہے. آج ہم کلام خدا میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جب یہ کہا گیا تیرا کام تیرے بندوں پر، بیسیکلی ان خاندانوں کی طرف بات کی ہے.
اجداد کی طرف بات کی ہے، بزرگوں کی طرف بات کی ہے، بڑے ایمانداروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن کے سینوں کے اندر ایمان کی دولت بھری ہے، اب آپ اس کو قائم رکھنا، اس خدمت کو قائم رکھنے میں تم میرے خاندان کی، میری قوم کی مدد کرنا اور ان کی نسل کو تو بلس کرنا، تاکہ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو۔ جب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں میرے عزیزو اس احساس کی کہ جب خدا اپنے لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے کھڑا کرتا ہے، اپنے کسی کام کے لیے کھڑا کرتا ہے، یہ کوئی آج کی چھوٹی بات نہیں اور آج کی بات نہیں، بلکہ کلام مقدس میں سے آپ بزرگ نوح کو دیکھیں، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب انسان نے زمین پر اپنا سارا طریقہ بگاڑ لیا، خدا ناراض ہوا، ملول ہوا، اس نے ساری دنیا کو ملیہ میٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اپنے بندہ کو بلایا، بزرگ نوح سے مخاطب ہوا اور خدا کا کلام بیان کرتا، اس سے کلام کیا اور کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ کشتی تیار کی جائے تاکہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے فرما بردار رہتے ہیں، اس کے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تیرا کام تیرے بندوں پر ظاہر ہو، اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کشتی کے اندر آ جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف بزرگ نوح کا خاندان تھا، اس کے بیٹے تھے اور ان کی بیویاں تھیں اور وہ بذات خود میاں اور بیوی تھے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے میرے عزیزو، سارا طوفان نے ہر ایک چیز کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، اور جب آغاز نو کیا گیا، دوبارہ سے آغاز کیا گیا، سر نو سٹارٹ کیا گیا، تو پھر اسی خاندان کو یہ اعزاز ملا ہے کہ پوری دنیا کے اجداد کہلاتے ہیں وہ آج، اور اسی خاندان میں سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے بزرگ نوح پر خدا نے اپنے کام کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا، اسے چنا اس بات کے لیے، اسے یہ احساس بخشا گیا خدا کے مکاشفہ کو، خدا کے کلام کو، خدا کے کام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ داؤد نے یہاں پہ کلام پڑھ دیا تھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ غلط پڑھ کے بھی درست پڑھ دیا، اس لیے کہ وہ خدا کا کام ہمیں کلام کے ذریعے سے ہی پتا چلتا ہے، وہ خدمت ہمیں کلام کے وسیلہ سے ہی ملتی ہے، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، پھر اس کے بیٹوں کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اس خدمت کو آگے جاری ساری رکھیں، اور ان میں سے سم کو یہ اعزاز ہوا کہ اس نے خداوند کے صلیبی جھنڈا کو سربلند کیا، اور اسی کی نسل سے بزرگ ابراہیم اور سارا سلسلہ آگے چلتا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب بزرگ ابراہیم کو دیکھتے ہیں، خداوند یہ اسے بلاتا ہے میسوپوٹامیہ کے علاقے سے، وہ بت پرست زمین کا باسی تھا، لیکن جب خدا نے اسے اپنے کام کے لیے، خدمت کے لیے کھڑا کیا، تو میرے عزیزوں خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ بلا چون و چراں خداوند کی فرما برداری کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور آپ پھر اس کا احساس دیکھیں، اس نے اس کام کے لیے خود کو وقف کیا، اور اس کی اولاد میں سے، نسل میں سے، جس کے لیے بزرگ موسیٰ یہاں میں استدعا کرتا ہے کہ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو، خدا نے بزرگ اسحاق کو کھڑا کر دیا۔ اور یہاں پہ خدا کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ انسان کئی دفعہ اپنی سوچیں اور خیالیں رکھتا ہے، بزرگ ابراہیم کی سوچ اور خیال بزرگ اسماعیل کے تعلق سے ہے، لیکن خدا نے جو وعدہ کیا ہے خدا نے اس کو پورا کیا، اور وہ اعزاز جو ہے اسحاق کو ملا، اسحاق کے وسیلہ سے یعقوب میں ٹرانسفر ہوا، اور آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر جس شخص کو اسرائیل کہا جاتا ہے خدا نے اسے کس قدر سرفراز کیا ہے، اور آج انہی کے وسیلہ سے پوری دنیا کے اندر خدا کا جلال جو ہے ظاہر ہو رہا ہے۔ زوردار تانیہ سے بڑے اعزاز کے لیے تو پتہ کیا چلا، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس کے بعد پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں اسی جلال کو، اسی کام کو کنورٹ ہوتے ہوئے خدا کا کلام بیان کرتا ہے بزرگ یعقوب کو 12 بیٹے دیے گئے، یہودا کے قبیلہ کو خدا سلیکٹ کرتا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور اس میں سے پھر وہ یہودا کا شیر ببر آتا ہے جو اتم جلال لے کے آیا، حتمی جلال لے کے آیا۔ سو میرے عزیزو یہ ساری باتیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت ریفرنس کے لیے، بزرگ موسیٰ کی اس خوبصورت دعا کے لیے، استدعا کے لیے کہ آج وہی احساس ہمیں اور ہمارے بچوں کو ملا ہے، اس خاندان کے لیے، جیسے بھائی نبیل نے دعا بھی کی ڈاکٹر صاحب کے لیے، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ کام جو منادری کا کام ہے، جو خدا کی عبادت کا کام ہے، جو گواہی کا کام ہے، جو نجات کا کام ہے، جو کلام کا کام ہے، میرے عزیزو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جن لوگوں کو یہ اعزاز ملتا ہے خدا کی شکر گزاری کریں۔ ہم اپنے بھائی ڈاکٹر صاحب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب مجھ سے بھی زیادہ ان کی خدمات کے تعلق سے جانتے ہیں، لہذا آج جب ان کے بچے سرفراز ہوئے ہیں
انہوں نے بڑی زبردست کامیابیاں تعلیمی میدان میں حاصل کی ہیں، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے لیے بھی جنہوں نے دوسری جگہوں سے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہیں، اچھی تعلیم حاصل کی ہے، یقیناً یہ اسی جلال کا، اسی خدمت کا تسلسل ہے جو ان کے والدین کو دی گئی ہے۔ پریز دی لارڈ، خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو، کہ جس طرح سے خدا نے بزرگ موسیٰ کو، جس طرح سے خدا نے بزرگ نوح کو، جس طرح سے بزرگ ابراہیم کو خدا نے اپنے کام کے لیے، اپنے کلام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے کھڑا کیا، اور اس کا اجر یہ دیا کہ اس کی نسل میں سے اس کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم اس جلال کے تعلق سے پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے، تو اس کی دو بنیادی طور پہ اس کی صورتیں نظر آتی ہیں، یا دو اس کے پہلو نظر آتے ہیں۔ جب ہم اس لفظ کو خدا کی طرف سے استعمال کرتے ہیں تو یہ خدا کے اس ظہور کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس جلال، اس نور کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، لیکن کسی نہ کسی توسط سے، جیسے میں نے کہا، کبھی آگ کے ستون میں، کبھی بادل کے ستون میں، کبھی ہیکل میں نظر آتا ہے، کبھی فرشتوں کے ذریعے سے جلال جو ہے یہ نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذریعے سے جلال کرتا ہے۔ اور جب ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام میرے عزیزو یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو جلال دیا۔ اس کا ہمیں ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے کلوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ جلال، وہ میراث ہمیں بھی ملتی ہے۔ میرے عزیزو، وہ جو عظمت، وہ جو بزرگی خدا کا حصہ ہے، اس کے بیٹے کا حصہ ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں خداوند نے ہمیں اپنے بھائی کہا، مسیح میں ہم میراث کہا گیا ہے، ہم اس میراث کے وارث ہیں جو بزرگ موسیٰ کی میراث ہے، جو بزرگ یوسف کی میراث ہے، جو بزرگ ڈینیل کی میراث ہے۔ میرے عزیزو، جو صدرک میشک اور عبدالنجو کی میراث ہے۔ کلام یہ بیان کرتا ہے جس طرح سے اس نے ان چیزوں کو، مختلف ظہوروں کو، اپنے بیٹے کو کامل طور پہ اپنے جلال کے لیے، اپنے کام کے لیے استعمال کیا ہے، آج مجھے آپ کو اور ہماری اس نسل نو کو اس کام کے لیے استعمال کرنا۔ اور میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بہت بابرکت ہیں، اس لیے کہ کلام بیان کرتا ہے آپ کے لیے یہ کہا گیا ہے، تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر۔ خدا کا جلال کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے؟ آپ کی کامیابیوں کے وسیلہ سے۔ آپ کی سرفرازیاں بتاتی ہیں کہ خدا کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا ہوا ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ جب خدا، جس طرح سے لکھا ہے کہ وہ مزبلہ سے اٹھاتا اور تخت شاہی پر بٹھا دیتا، خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بزرگ ڈینیل کا اور صدرک میشک عبدالنجو کا ذکر کیا، غلامی کے اندر بابل میں لے جائے گئے ہیں، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، لیکن وہاں پر نمائندے بن گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنے کام سے، اپنے کلام سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیا ہے۔ جب انہیں کھانا پیش کیا جاتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل میں قصد کر لیا کہ اس خوراک سے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے۔ میرے اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے انہوں نے جب وہ اپنے سیمان پر قائم رہے تو پھر دیکھیں وہ جو آگ کے ستون میں آنے والا تھا، جب وہاں پہ ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو وہاں الہزادے کی صورت میں، خدا کے بیٹے کی صورت میں وہاں پہ اتر آتا ہے۔ جب شیروں کی ماد میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے، شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے دعا کی گئی تھی، بزرگ موسیٰ نے شفاعت کی تھی، اے خدا تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی نسل پر ظاہر ہو۔ آج خدا چاہتا ہے جس طرح سے نے اپنے بیٹے کو، اس کے بدن کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، آپ کو بھی کرے، اس لیے کہ اسی کا بیٹا فرماتا ہے تم دنیا کا نور، تم دنیا کا نور ہو، لکھ رہا ہے، جو شہر پہاڑ پر بسایا جاتا ہے چھپ نہیں سکتا، اور چلا کے دلا کر پیمانہ کے نیچے یا چارپائی کے نیچے نہیں رکھا جاتا، اسی جگہ پر رکھتے جس سے آنے والے لوگوں کو روشنی ملتی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کرے، شکر گزاری کرے۔ یہی جو روشنی کہیے، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، یہی بیسیکلی وہ جلال ہے میرے عزیزو، یہی وہ کام ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جس بھی جگہ ملک میں دنیا میں رہتے ہیں، جب ہم سرفراز ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، بلا صبح ساری عزت، ساری عمر خدا کے نام کو جاتی ہے۔
उन पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उनके लिए लिखा है कि तेरा काम तेरे बंदों पर, खुदा उन्हें ईमानदार समझता है, उन्हें अब्राहम समझता है, उन्हें नूह गर्दानता है। आज भी खुदा का कलाम बयान करता है यूसुफ की तरह उनसे प्यार करता है और उनकी नस्ल से ये तवक्को करता है कि वो खुदा के नाम को जलाल दे। जरूरत इस बात की है, जिन बच्चों ने ये सरफराजियां कामयाबियां हासिल की हैं, ये अभी इब्तदाई पोजीशन है, अभी बहुत लंबा सफर है, बहुत आगे जाना है। इस बात को थामना है कि मेरी कामयाबियां महज मेरी कामयाबियां नहीं है, ये मेरे खुदा के नाम की कामयाबियां है। क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब ये कहते हैं कि खुदा जलाल देता है, तो ये खुदा की उस शफकत की तरफ, उस मोहब्बत की तरफ, मेहरबानी की तरफ, एहसान और फजल की तरफ इशारा है जो इंसान पर करता है कसरत के साथ। और जब कहता है कि तेरा जलाल उनकी जिंदगियों से ज़ाहिर हो, तो उसका मतलब है कि हमारी सरफराजियों से, हमारी कामयाबियों से, हमारी शुक्रगुजारियों से खुदा के नाम को भी इज्जत और जलाल देता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से जब हम इस बात को सीखते हैं कि आज खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियां बामकसद हों, बाबरकत हों, ताकि उनसे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले, लोग जाने कि खुदावंद हमारा आसमानी बाप, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए जब हम 17वीं आयत में जाते हैं तो देखें लिखा है, और रब हमारे खुदा का कर्म हम पर साया करे। अगर खुदा हमारी तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? कोई वक्त, कोई हालात, कोई मुश्किलात हमारे रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इस सबूर का इंट्रोडक्शन ये है, या रब कुछ तर कुछ तू ही हमारी पनाहगाह रहा है, वो हमारी पनाहगाह है। लिखा है हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क्या बख्श दे, एस्टैब्लिश कर दे, कायम कर दे। खुदा के कलाम में लिखा है हाँ हमारे हाथों के काम को क्या बख्श दे। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर 127 का लिखने वाला कहता है, जो बुजुर्ग दाऊद का बेटा है सुलेमान, वो कहता है खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है, खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो पहरेदार का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सुबह को उठना, देर तक मुशक्कत की रोटी खाना भी अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को बेटों बेटियों में नींद में मुहैया कर देने की कुदरत रखता है। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। मुबारक है वो आदमी जिसका तरकश ऐसे तीरों से भरा हुआ है, जब वो अपने दुश्मनों से फाटकों पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। मेरे अज़ीज़ों, हम आज के कलाम के लिए खुदा की नहायत शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमें दयानतदार समझता है, ईमानदार समझता हुआ किसी को कितने तोड़े देता है, किसी को कितने तोड़े देता है, किसी को कितना एहसास देता है, किसी को कितना इस्तेहकाक देता है, लेकिन सब पर एतमाद करता है। और खुदा का कलाम बयान करता चाहता है कि उनकी औलाद फरमा बरदार, उससे इज्जत और जलाल मिले। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आज की इबादत का दूसरा हिस्सा ये है कि हम छोटे बच्चे अयान जो भाई यूसुफ के बेटे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उनको बैप्टाइज भी करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसा यहाँ पे खुदा के बंदा ने ये कहा तेरा जलाल उनकी औलाद पर जाहिर हो, तो एक और नौजवान का इस खानदान में आ जाना इस बात की यकीन दहानी है। और डॉक्टर साहब आपको और इन बच्चों को, बहन को, सबको इनकरेजमेंट है कि यकीनन खुदा आपके काम से खुश है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। अभी हमने देखा कि जब उसने बुजुर्ग नूह को चुना तो उसके बेटे को आगे इसीलिए खड़ा किया कि खुदावंद उन पर एतमाद करता, उनकी खिदमत से पूछता है। बुजुर्ग अब्राहम को चुना तो इसहाक को खड़ा किया, इसहाक को चुना तो फिर आगे कहता है, खुदा का कलाम बयान करता है, आगे ये सिलसिला जो है वो यकूब की सिलसिले में चलता रहा और खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदा के बेटे तक पहुंचा। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा आज भी ये शफकत और मोहब्बत जब हमें औलाद जैसी नेमत देता है हम पर जारी सारी रखता है। आखिरी बात कहते हुए खत्म करना चाहूंगा उन पेरेंट्स से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि लड़के की यानी बच्चों की, बेटों बेटियों की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, फिर वो बूढ़े होकर भी नहीं मुड़ेंगे। आज मेरे चीजों जब आप सोशल मीडिया पर बुराई की यलगार को देखते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह इब्लीस ने बुराइयों ने मुंह खोला हुआ है। जरूरत है कि हम अपने बच्चों की कलाम के खतूत पर जो है इनकी तालीम और तरबियत करें। बाइबल मुक़द्दस की इक़दार, अपने मसीही इक़दार इनके सीनों में भरे, हफ्तावार इबादत में इन्हें लेके आए, शुक्रगुजारी की इबादत करें, कलाम को मामूल बनाएं। और मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस की जितनी अच्छी बातें हैं, खुदा के जो बड़े बड़े खुदाम हैं, उनकी बातें इन्हें पढ़ाएं, उन्हें को सिखाएं। कलाम मुक़द्दस को पढ़ने की जो है वो इन्हें आदत डालें। सुबह और शाम को दुआ का मामूल बनाएं, शाम को सारे मिलकर दुआ करें, खानदानी दुआ में शरीक हों और खुदा मुझसे बरकत चाहें ताकि हम बुराई से बच सकें।
جب ہم اپنی بیٹیوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسرے مذہب میں چلے جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیسیکلی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نجات دہندہ کو، خدا کے کلام کو کامل طور پر نہیں جانتے. وہ نہیں جانتے کہ آپ کو وہ ویسل بنایا گیا ہے، آپ تو خدا کے وہ ویپنز ہیں، آپ خدا کے لیے وہ اوزار ہیں، آپ خدا کے وہ ہتھیار ہیں، آپ خدا کے لیے وہ بیٹے اور بیٹی ہیں جن کے اندر خدا کا کلام بیان کرتا وہ برتن ہے، جن کے اندر قیمتی خزانہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس لیے ہمیں دوسرا مددگار بھی دیا گیا ہے تاکہ ہماری مدد کرے. سو خداوند سے دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے. آئیے ہم خدا